अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका इस्तकबाल है दुर्र यतीम के 5वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल की खबर बीबी आमिना पर एक बिजली की तरह टूटी। अपने लाडले को वो ममता से भरी निगाहों से देखती और यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख उनकी आंखें भर आती। बड़ी गमज़दा थी और अल्लाह बेहतरीन फ़ैसले करने वाले हैं। एक तरफ जहां मक्का में दूसरे बच्चे बड़े ही मालदार घरानों में पैदा हुए, वहीं पर इब्ने अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला का बेटा जो यतीम था, उसकी बेवा माँ के पास कुछ ख़ास धन दौलत तो नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार ज़रूर थे, खाने काबा के निगहबान थे, मगर उनकी तवाज़ुं और ख़ास तौर से दौरान हज हुज्जाज इकराम की खिदमत में जब वो अपना माल सर्फ कर देते तो ज़्यादा कुछ नहीं बचता। शहर मक्का का यह दस्तूर था कि छोटे बच्चों को देहात की औरतों के हवाले किया करते। इसकी वजह यह थी कि मक्का एक बड़ा तिजारती मरकज़ था। कई मुल्कों से काफ़िले मक्का पहुंचते और तिजारत करते। मक्का में कई लोग दूर दराज से आए हुए रहते थे। इस वजह से वबा यानी वायरस के फैलने का ख़तरा आम था। छोटे बच्चों को इसलिए देहात भेजा जाता था ताकि वो इससे बचे रहें। वहाँ के बियाबां की हवाएँ उन्हें सेहतमंद रखती। एक और वजह भी थी, अरब के लोगों की ज़बान बड़ी साफ़ होती है, मगर बाहर के काफ़िलों के आने की वजह से उन बच्चों की ज़बान पर असर पड़ता था। इसलिए भी मक्का के लोग बच्चों को देहात भेज देते थे। बहरहाल बनु साद जो एक कबीला था जो मक्के से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर क़याम था, उस कबीले की औरतें शहर मक्का पहुँची ताकि वो यहाँ से छोटे बच्चों को अपने साथ दूध पिलाने और उनकी परवरिश करने ले जाएं। उन औरतों में से एक थी हलीमा, जो अपनी बीमार सुस्त ऊँटनी पे मक्के की तरफ बढ़ रही थी। यूँ तो सारा काफिला साथ ही निकला था, मगर हलीमा की सुस्त ऊँटनी धीमे धीमे चलती और इस वजह से काफिले को बार बार रुकना पड़ता। फिर काफिले वालों ने कहा कि हलीमा, हम आगे निकलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। काफिला आगे बढ़ा, औरतें मक्का पहुँची और उन्होंने मक्के के नौनिहालों को चुन लिया। सब यही चाहती थी कि वो किसी अमीर घर के बच्चे को साथ लाएं ताकि उसके घर वाले, उसके वालिदैन उसे माला माल कर दें। कुछ बीबी आमिना के पास भी पहुंची, पर जब उन्होंने ये जाना कि बच्चा यतीम है तो फिर वो वहाँ से चली गई। हाय, आमिना के दिल पे क्या बीती होगी। उन्होंने सोचा कि काश अब्दुल्ला ज़िंदा होते तो मेरे बच्चे के लिए खिलौने लाते, काश वो ज़िंदा होते तो मेरे बच्चे को सैर करवाते। आमिना नहीं जानती थी कि आमिना के लाल के लिए खिलौना तो अल्लाह ने चांद को बनाया था कि एक इशारे से चांद के टुकड़े कर देते। सफ़र तो उन्हें आसमानों का कराया गया, सिदरतुल मुंतहा और उसके भी आगे। बहरहाल जब सारी औरतें अमीर घराने के बच्चों को लेकर निकल रही थी, तब हलीमा वहाँ पहुँची। अब मक्का में सिर्फ अब्दुल्ला का यतीम बच्चा बचा था। हलीमा पहुँच गई बीबी आमिना के यहाँ। उसे क्या मालूम था कि उसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। दाई हलीमा, गोद में तेरी चांद उतरने वाला है। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें एपिसोड की तरफ। हलीमा के यहाँ आमिना के लाल को दूध पिलाने की सादत अबू लहब की कनीज़ सोबिया को नसीब हुई। इसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक मक्का के नौज़ायदा बच्चों को लेने के लिए बाहर की बस्तियों से दूध पिलाने वाली औरतें आईं। उसको भी दुनिया में कदम कदम पर माया के फंदे लगे हैं। हर किसी के दिल में रुपये पैसे का लालच होता है, नफ़ा की तमन्ना, सूद व मनफत की उम्मीद। अरब की दाइयाँ भी इस जज्बे से खाली न थी। वह मक्का इस तमन्ना में आती थी कि मालदार घरानों के बच्चे लेकर इनाम व इकराम से अपनी अपनी गोद भर ले। सब ने ऐसे ही बच्चों को चुन लिया जिनके माँ बाप जिंदा थे, जो खाते पीते घरानों के थे। हाँ तो बच्चों, आपने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शर्फ अबू लहब की कनीज़ सोबिया को मिला और फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक दूध पिलाने वाली औरतें मक्का में आती हैं और मालदार घराने के बच्चों को चुन लेती हैं। अरब की दूध पिलाने वालियाँ बदकिस्मत और कम नज़र औरतें मालदार घरानों में फिरती रही, मगर अब्दुल मुत्तलिब के घर आते हुए हिचकिचाई। अब्दुल्ला के दुर्र यतीम पर किसी को तवज्जो न हुई, इस ख्याल से कि बेबाप का बच्चा है, हमें क्या हाथ आएगा। बेवा माँ खुद ही मगमूम और परेशान है, हमें बेचारी क्या देगी। माना कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदार और काबा के निगहबान हैं। सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन सैर चश्मी और फैयाजी की बदौलत उनके पास बचता ही क्या है।
100 کی آمدنی اور 200 کا خرچ۔ جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب بالکل خلاش ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کی کمائی حجاج کی تواضع کی نظر ہو جاتی ہے۔ عبد المطلب کے گھر سے عبداللہ کے در یتیم کو کوئی لینا نہیں چاہتا۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تو تھے، کعبے کے نگہبان بھی تھے، مگر ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ حاجیوں کی خدمت اور تواضع میں خرچ ہو جاتا۔ اس وجہ سے عورتیں ان کے پوتے کو لینا نہیں چاہتی تھیں۔ دائیاں قریش کے بچوں کو مکے سے لے کر اس سر و سامان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ عبدالعزیز نے 20 دینار اور 200 درہم مجھے دیے ہیں، ایک دائی نے فخر کے لہجے میں کہا، اور مجھے اس بچے کے ماموں نے الگ انعام دیا۔ چچا نے جدا نوازش کی اور باپ نے تو مجھ پریشان حال کو نہال کر دیا۔ درہم و دینار سے تھیلی بھر کر لے جا رہی ہوں، دوسری دائی نے جواب دیا۔ یہ دیکھ یمنی چادریں، چاندی کا ہار اور قیمتی بازوبند۔ اور ابو رفاوہ نے کہا کہ جب تو میرے بچے کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آئے گی اس وقت اپنے دل کے ارمان نکالوں گا، یہ تو میری نوازشوں کی پہلی برکھا ہے، تیسری عورت نے کہا۔ اس لاڈلے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس لاڈلے کے دادا نے ایک اونٹ سامان سے لدوا دیا ہے، کھجور، غلہ، ستو، برتن، پہننے کے جوڑے، اور چلتے وقت بڑے میاں نے کہا حج کے موقع پر اپنے کسی رشتہ دار کو مکہ بھیج دینا، 1-2 اونٹ اور 10-20 بکریاں تیرے لیے اس کے ساتھ کر دوں گا۔ مکہ سے امیر گھر کے بچوں کو لے کر ان کے ساتھ ملے تحفے اور ہدیوں کا تذکرہ کرتی ہوئی عورتیں واپس ہو رہی تھیں، مگر بیچاری حلیمہ، چوتھی عورت کی بات ادھوری رہ گئی بات کاٹ کر۔ ہاں، غریب حلیمہ پر مجھے ترس آتا ہے۔ کسی مالدار گھر کا بچہ اسے نہ مل سکا، عبد المطلب کے گھر گئی ہے عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے۔ وہاں اسے کیا ملے گا؟ بہت سے بہت 10-5 ساہ کھجور اور ستو کی 1-2 تھیلیاں۔ یتیم بچوں کو دودھ پلانے میں سدا گھاٹا رہا کرتا ہے دائیوں کو۔ آمنہ کے پاس دعاؤں کے سوا اور کیا رکھا ہے، مگر نری دعاؤں سے بھوکے کا پیٹ تو نہیں بڑھتا۔ میں کہتی ہوں کوئی 100 دعائیں نہ دے، 1 درہم دے دے، 5ویں دایا نے غمخواری اور فخر کے ملے جلے انداز میں کہا، اور اس کا اونٹ بلبلانے لگا۔ قبیلے کی عورتیں حلیمہ کے لیے افسوس کر رہی تھی کہ حلیمہ جو پہلے سے ہی غریب ہے، اسے ایک یتیم بچے کو لے کر آنا پڑ رہا ہے۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے کی دائی حلیمہ بہت ملول اور افسردہ تھی، دل ہی دل میں پچھتاتی کہ ہائے، امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے، میری تقدیر میں یتیم بچے کا دودھ پلانا لکھا تھا۔ شیما کے باپ جھنجھلا کر تانے دیں گے، اچھے بچے کو لے کر آئی ہے جس کے گھر والوں کو درہم دینار تو ایک طرف رہے، 2-4 من غلہ بھی ساتھ کرنے کی توفیق نہ ہو، ان کے تانے مجھے سننے پڑیں گے، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ بی بی آمنہ کے یہاں جاتے جاتے حلیمہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ایک یتیم کو جب ساتھ لے جائے گی تو اس کا شوہر شیما جو ان کی بیٹی تھی، شیما کا باپ اسے کیسے کیسے تانے دیں گے اور اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ افسوس اور ملال کے ساتھ وہ پہنچتی ہے آمنہ کے گھر۔ حلیمہ، ملول و افسردہ حلیمہ، تاسف آمیز انداز میں عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، چہرے مبارک سے ہلکا ہلکا نور چھن رہا تھا، چاندنی سے زیادہ دلکش اور نظر نواز۔ حلیمہ دبے پاؤں نزدیک گئی، سینے مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، مسکرائے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے اور 10 کو دودھ پلایا تھا، مگر اس یتیم کی دھجی سب سے نرالی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں تسکین کا پیام، راحت و محبت کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر یہ وقار و متانت کی آمیزش تھی۔ چھوٹے اور اتنے بچے یوں مسکرا دیا کرتے ہیں، لیکن عبداللہ کے یتیم کے تبسم میں ایک مقصد اور پیام چھلک رہا تھا۔ مسکراہٹ آپ ہی آپ بول رہی تھی اور خاموش نگاہیں کچھ کہہ رہی تھی۔
سبحان اللہ، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی ایک مسکراہٹ نے حلیمہ کے سارے غم بھلا دیے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ حلیمہ، اس بچے کو یتیم سمجھ کر ملول نہ ہونا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے، آمنہ نے حلیمہ دائی سے کہا۔ بی بی، سچ کہوں گی، جھوٹ نہ بولوں گی، اب سے پہلے میں بہت ملول تھی، رہ رہ کر پچھتاوا آتا تھا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ کیوں نہ ملا۔ اپنی بدنصیبی میں جھنجھلا جھنجھلا کر رہ جاتی تھی، مگر تمہارے لاڈلے یتیم کی مسکراہٹ نے میرے دل سے سارا ملال دور کر دیا۔ ان کی نگاہوں نے تمام غم بھلا دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل کی کیفیت لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرے دل کو آج کی برابر کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ تمہیں خود بھی نہیں معلوم تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ نے مجھے کیا بنا دیا۔ اس صبح سے بہتر صبح مجھ پر آج تک طلوع نہیں ہوئی۔ بی بی آمنہ مسکراتی ہیں۔ حلیمہ آمنہ کے لال کو لے کر رخصت ہوئی۔ بیوہ ماں نے یتیم بچے کے ماتھے کو چوما۔ ممتا کے نشان چاند سی پیشانی پر ابھر آئے، پلکیں بے اختیار نمناک ہو گئیں۔ معصوم یتیم کی جدائی نے باپ کے داغ فرقت کو تازہ کر دیا۔ بی بی آمنہ نے جب یہ کہا کہ حلیمہ تم مایوس نہ ہو کہ تم ایک یتیم کو ساتھ لے جا رہی ہو، حلیمہ نے یہ کہا کہ یہ سچ ہے کہ میں غمزدہ تھی، مگر آپ کے لال کی نگاہوں نے میرے غم کو بھلا دیا۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی رحمت کی ایک جھلک نے حلیمہ کو اپنے غموں سے بری کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک غم دوسرے غم کو یاد دلا دیا کرتا ہے۔ بوڑھے عبد المطلب نے پوتے کو محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ مکے کی پہاڑیوں تک حلیمہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ عبد المطلب پیادہ پا گئے۔ بھررائی ہوئی آواز میں بولے، حلیمہ، یتیم بچہ سمجھ کر دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا۔ خدا کی قسم، قریش میں اتنا سعادت مند اور با اقبال بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ مجھ سے کاہنوں، راہبوں، بطریقوں اور اسقفوں نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکی ہوگی۔ حلیمہ نے اس کے جواب میں کہا، سید القریش، آپ نشاط خاطر رکھیں، تمہارے بچے کا اللہ نے چاہا تو کان بھی گرم نہ ہونے پائے گا۔ میں خود گیلے میں سوؤں گی اور اسے سوکھے میں سلاؤں گی۔ میری بچی شیما کو ہونٹ اس وقت تک شیر آشنا نہیں ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم سیر نہ ہو جائیں۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ عبد المطلب، خدا کو بیچ میں لا کر مجھ پر بھروسہ کرو یا ابا عبداللہ۔ سنا بچوں، بچے کی ماں بچے کے دادا کو جہاں اس بات کی فکر تھی کہ یتیم ہونے کی وجہ سے کہیں اس کے خیال رکھنے میں حلیمہ بے احتیاطی برتیں گی، وہیں حلیمہ پر پڑی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نے حلیمہ پہ مانو جادو سا کر دیا، اور حلیمہ اس قدر معصوم بچے سے محبت کرنے لگی مانو وہ انہیں جان سے پیارا ہو۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ خوشی خوشی روانہ ہوئی۔ اونٹ ریگستان میں چل رہا تھا اور حلیمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار پیشانی مبارک کو چوم کر کہتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لاڈلے، عبد المطلب کے نور نظر، تم تو مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے مجھے پہلے سے پہچانتے ہو۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے یاد نہیں آئے، تم میری ممتا بن کر رہ گئے ہو۔ ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ ہاں، تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریک دنیا میں اجالا کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ارے یہ میری سست قدم اونٹنی ہوا کی طرح اڑی جا رہی ہے اور چاروں طرف حیرت کے ساتھ دیکھتی ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟
کھجور کی سوکھی ڈالیوں میں ایکائک روشنی سی برسنے لگی، پہاڑوں کی چٹانیں لو دے رہی ہیں اور یہ راستہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کر بچھا دیے۔ بڑے ہو کر نہ جانے تم کیا بننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اپنی دائی حلیمہ کو کہیں بھول نہ جانا۔ مگر یہ میں کیا نادانوس کی سی باتیں کر رہی ہوں؟ تم مجھے نہیں بھول سکتے۔ تمہارے منہ سے تو محبت و وفا کی بو آتی ہے، ان پیاری آنکھوں میں مروت جھلک رہی ہے، اور مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کاندھے دنیا جہاں کی غم گساری کا بار اٹھائے ہوئے ہیں۔ حلیمہ کا ناقہ خوب تیز تیز جا رہا تھا، ستربان اس کی سوار رفتار پر خود حیران تھا۔ پچھلی رات تھی، ستارے جھلملا رہے تھے، خنت ہواؤں کی گود میں ببول کی ڈالیاں جھولا جھول رہی تھی۔ سبحان اللہ، وہ بھی کیا منظر تھا ہوگا جب ریگستان میں اونٹ پہ سوار حلیمہ کی گود میں دو جہاں کے سردار چلے۔ لاڑ سے حلیمہ ان سے باتیں کر رہی ہیں، انہیں ان کے چہرے اتھر کی زیارت کر رہی ہیں، انہیں چوم رہی ہیں، اور وہ سست اونٹنی مانو اپنی قسمت پر رشک کر رہی ہے اور ایسی تیز چل رہی ہے جیسا کہ اسے پر لگے ہو۔ کوئی دیکھتا تو پوچھتا کیا حلیمہ کی سواری بدل گئی؟ ارے سچ تو یہ ہے کہ اس سواری کا سوار بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ راستے کے درخت، ریت کے ٹیلے، پتھریلی گھاٹیاں، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والی پتیاں حلیمہ کو زبان حال سے مبارکباد دے رہی تھی اور کہتی تھیں، حلیمہ، خوش قسمت حلیمہ، تبریک کے ہدیے قبول کر۔ معلوم ہے تو کسے لے جا رہی ہے؟ اب دنیا میں جسے بھی سعادت اور ہدایت ملے گی وہ اسی کی بدولت ملے گی۔ اس کا نقش قدم صراط مستقیم بن جائے گا۔ قیصر و خسرا کے تاج اس کے غلاموں کی ٹھوکروں سے لگے ہوں گے۔ ہدایت کے جتنے چراغ اب تک روشن ہو چکے ہیں، ان سب کا اجالا اس کے نور ہدایت میں مل کر مشقات ابد بن جائے گا، جس کی روشنی کبھی ماند پڑنے نہ پائے گی۔ حلیمہ، شہنشاہوں اور فرمانرواؤں کے نام مٹ جائیں گے، مگر عبداللہ کے در یتیم تیرا نام تاریخ میں سدا یاد رہے گا۔ جب کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیاں ہوگی، لوگ کہیں گے کہ حلیمہ سعدیہ نے انہیں دودھ پلایا تھا۔ غیر فانی ہو گیا تیرا نام حلیمہ، بنو سعد کی گمنام دودھ پلانے والی، تجھے ابدی شہرت حاصل ہو گئی۔ قریش کا بڑے سے بڑا امیر تجھے سونے میں تول سکتا، مگر اس در یتیم کے صدقے میں جو نعمت تجھے ملی ہے اسے کون دے سکتا ہے؟ سنا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ حلیمہ، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہیں وہ آج حاصل ہوا ہے جس سے کہ تمہیں دنیا کبھی نہ بھولے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب جب سنائی جائے گی، دائی حلیمہ کا نام لیا جائے گا۔ حلیمہ نے کہا ہوگا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ حلیمہ جب اپنی بستی میں پہنچی تو اس کی اونٹنی کی تیز رفتاری کو دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے۔ ایک عورت نے بالا خانے کے دریچے سے جھانکتے ہوئے کہا، یہ حلیمہ یہاں سے تو مریل اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی، اس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ دبلی پتلی فاقوں کی ماری اونٹنی، ایک ایک ہڈی گن لو، اور کوئی پھونک مار دے تو بیچاری کا دم نکل جائے۔ سب ہنستے تھے کہ حلیمہ اس نیم مردہ سواری پر کیسے مکہ پہنچے گی۔ ہم تو یہ خبر سننے کے انتظار میں تھے کہ فلاں منزل میں حلیمہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھا کر جان دے دی، مگر یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس اونٹنی کے تو پر لگ گئے ہیں، ہوا سے باتیں کرتی ہے۔ مکہ کے ببول کھا کھا کر اس مریل پر جوانی آ گئی۔ گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا۔ اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے اور خوشمگی لہجے میں بولے، تم اب تک کہاں رہی ام شیمہ؟ میں تو سمجھا تھا تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں دغا دے دی، مگر یہ تو ظالم سفر سے توانا ہو کر آئی ہے۔ اور ہاں، تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا، سب کے تھن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں۔ ایک مصیبت ہو تو بیاں کروں، اب کی بار ہماری کھیتیاں آپ ہی آپ خشک ہو جا رہی ہیں۔ سب فکر مند ہے کہ فصل کی یہی حالت رہی تو کھائیں گے کیا۔
ہاں تو بچوں، حلیمہ اپنے قبیلے میں پہنچتی ہیں۔ عورتیں حیران ہیں کہ سست اور مریل اونٹنی جوان کیسے ہو گئی۔ ان کے شوہر نے گھر کا حال سنانا شروع کر دیا کہ بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا، فصلیں سوکھ گئی، اور پورا دکھڑا سناتے رہے۔ تم دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھ گئے شیما کے باپ، اس بچے کو تو گود میں لو۔ بنو ہاشم کا چشم و چراغ، سید القریش عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لخت جگر ہے یہ نونہال، اور اس کا نام سن کر تو تم جھوم جاؤ گے۔ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ راستے بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتی آئی ہوں۔ حلیمہ کے شوہر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ دیر تک نظارہ کرتا رہا، پھر بولا، تم بھوکی ہوگی ام شیما، تمہارے لیے کہیں سے دودھ لے آؤں؟ ہماری بکریاں تو، یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ بکری کے تھنوں پر پڑی۔ ارے یہ کیا؟ سوکھے ہوئے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حلیمہ کا شوہر دوڑتا ہوا گیا اور برتن نیچے رکھ کر دودھ دوہنے لگا۔ پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں ام شیما؟ یہ تو جادو کی سی باتیں ہو رہی ہیں، حلیمہ کے شوہر نے کہا۔ ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا آغاز ہے، تم دیکھنا اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ساری کلفتیں دور ہو جائیں گی، اور میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کے دیکھنے پر جو لطف ملتا ہے، سارے جہاں کی مسرتیں اس کے آگے ہینچ ہیں۔ میں اپنی قسمت پر ناز کروں یا تمہیں مبارکباد دوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے ہی برکتوں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، بکریاں دودھ دینے لگی اور خوشحالی آنے لگی۔ اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حلیمہ نے بڑے ناز و نیم اور چاہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جی ہاں، پرورش۔ اس بہانے خود اس کی تقدیر اور زندگی کی پرورش ہو رہی تھی۔ حلیمہ کی گود میں کونین کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ ماہ انجم کی نگاہیں حلیمہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی۔ قبیلہ سعد کی قسمت کا ستارہ آج سچ مچ برج شرف میں تھا، اور اللہ نے ان کے دن پھیر دیے تھے۔ بڑے ہی پیار کے ساتھ حلیمہ نے آقا علیہ السلام کو پایا۔ حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگا، سارے غموں سے بری ہوتی رہی، صدقے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صبح کو بنو سعد کے کسان جو اپنے کھیتوں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوکھے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں یکایک جان سی پڑ گئی۔ خشک کھیتیاں لہلہانے لگی جیسا کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ لوگ خوشی خوشی دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے بھائیو، کسی کو زندہ جادو اور جیتی جاگتی کرامات دیکھنی ہو تو ہمارے ساتھ جنگل میں چلے۔ تمام سوکھے اور بدرونق کھیتیوں میں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ فصل پر اس قدر رعنائیوں کے ساتھ تو آج تک بہار نہیں آئی۔ تمام کھیت باغ و بہار بن گئے۔ کوپلوں کا اٹھان اور ڈالیوں کی بھڑوار اس غضب کی ہے جیسے دنوں کے ہوتے چند ساتوں میں خوشے لگ جائیں گے۔ رات کی رات میں کیا ہو گیا؟ مہ کی ایک بوند بھی بادلوں سے نہیں گری، اور ہم کہتے ہیں کہ دھواں بارش بھی ہو جائے تو بارش کا اثر آخر ہوتے ہوتے ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے غلے کی پیداوار میں عرب کا کوئی قبیلہ برابر نہ کر سکے گا۔ لوگوں میں اس بات کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے بوڑھے آدمی جنہوں نے زمانے کے بہت سے گرم اور سرد دنیا کے بڑے بڑے انقلابات دیکھے تھے، کہنے لگے، ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ رات کے رات میں سوکھے کھیت سرسبز ہو جائیں۔ تو حلیمہ کا شوہر فخر کے لہجے میں بولا، تم لوگ عقل اور قیاس کے زور پر نیرے تکے لگا رہے ہو، اصل حقیقت سے بے خبر ہو۔ سو میں بتاتا ہوں، سنو۔ شیما کی ماں مکہ سے ابن عبداللہ کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس در یتیم کا نام ہے۔ جب سے وہ طفل سعید ہمارے گھر میں آیا ہے، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میری بکریوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، مگر رات سے ان کی تھنوں سے دودھ کے فوارے چھٹ رہے ہیں۔ اس کی برکتوں کی داستان تم حلیمہ کی زبان سے سنو۔ کہتی تھی کہ راستے بھر نور برستا ہوا آیا ہے، ہمارے کھیت جو آن کی آن میں لہلہائے اٹھے ہیں،
اسی یتیم عبداللہ کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ تم چل کر ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگاہ دیکھ تو لو، تم خود پکار اٹھو گے کہ ایسا نورانی اور دلکش چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ ان کی فصلیں جو سوکھ گئی تھی وہ کیسے لہلہانے لگی، ان میں جان کیسے آئی، بارش کا ایک قطرہ نہ گرا، پھر سوکھے پیڑ سبز کیسے ہو گئے۔ تب حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ یہ برکت عبداللہ کے در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے جسے حلیمہ اپنے ساتھ لائی ہے۔ حلیمہ دائی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دودھ میں محبت گھول گھول کر پلائی۔ اس نے اپنی ساری توجہ اور ممتا اسی یتیم پر صرف کر دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بے چینی بھی اس سے دیکھی نہ جاتی۔ گھنٹوں کلیجے سے لگا کر ٹہلتی، جھولا جھلاتی اور اپنے مخصوص انداز میں اشعار پڑھتی جاتی، اور اس کی لوریاں نیند آنکھوں میں گھل مل کر راحت بن جاتی ہے۔ پھر اسی راحت کی آغوش سے زندگی بیداری کی انگڑائیاں لیتی ہوئی چونکتی ہے۔ بہت سوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل بھی سو جاتے ہیں، اور بعض کی آنکھیں سوتی ہے مگر دل جاگتے رہتے ہیں۔ حلیمہ بڑے ہی پیار سے آقا علیہ السلام کو دودھ پلاتی، جھولا جھلا کر سلاتی اور بڑی خوش رہتی۔ 2 سال بعد آمنہ کے یتیم کا دودھ چھوٹ گیا اور حلیمہ اسے لے کر آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا، طویل جدائی کے بعد اپنے نور نظر کو دیکھا تھا۔ ممتا آنکھوں میں کھینچ کر آ گئی اور خوابیدہ تمنائیں ایک بارگی جاگ اٹھی۔ عبد المطلب نے پوتے کو بار بار چوما اور دلگیر ہو کر بولے، آج عبداللہ ہوتا تو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، مگر اس بچے کی تقدیر میں یتیمی کا داغ لکھا تھا، قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ 2 سال بعد جب حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ اور عبد المطلب کے پاس لے گئی تو انہیں دیکھ ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں۔ مکے میں ان دنوں شدید وبا پھیلی تھی، ایک ایک گھر سے کئی جنازے نکلتے، تمام شہر پریشان، ہراساں اور خوف زدہ تھا، اور ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات ہی تھی۔ ہر شخص کو موت کی پرچھائی دکھائی دیتی تھی، جیسے پیام اجل آیا اور اب آنکھیں بند ہوئی۔ کسی کی ذرا سی چوٹ بھی لگی جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ موت کا قاصد آیا ہی چاہتا ہے، زندگی کی یہ آخری ساعتیں ہیں، اس کے بعد نزاع اور موت اور پھر خاک کا ڈھیر۔ ان اندیشوں نے زندوں کو بیماروں سے بدترین بنا دیا تھا۔ بستی سے باہر نئی خبریں نظر آتی تھی۔ ملک الموت کو شاید مکے والے پسند آ گئے تھے، جو ان غریبوں کی جانوں پر مشق ناز ہو رہی تھی۔ اہل مکہ نے اپنے بتوں کے آگے بہت کچھ ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، منتیں مانی، چڑھاوے چڑھائے، دہائیاں دی، فریادیں کی، پیشانیاں رگڑی، مگر وبا کا زور کم نہ ہوا، بیماری اور پھیلتی جاتی تھی۔ بعض قریشی نوجوانوں کو جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی تھی کہ ان بتوں پر ہم جان چھڑکتے ہیں مگر ان کے دل ایسے پتھر کے ہیں کہ کسی طرح پسیجتے ہی نہیں۔ جن خداؤں سے دکھ درد اور مصیبت میں کوئی فائدہ نہ پہنچے وہ کس کام کے؟ ہمارے سجدے کا آخر کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ وبا کا زور دیکھ کر بی بی آمنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حلیمہ کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور 3 سال تک حلیمہ کو یہ سعادت حاصل رہی۔ مکے میں پھیلی وبا یعنی پینڈیمک کی وجہ سے کئی لوگ مر رہے تھے۔ لوگ اپنے بتوں سے فریاد کرتے، گڑ گڑاتے، مگر وبا ختم نہ ہوتی۔ قریش کے نوجوان بتوں سے ناراض بھی تھے۔ وبا ایسی پھیلی کہ لوگ دہشت میں جی رہے تھے، اس لیے بی بی آمنہ نے حلیمہ کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بنو سعد کے قبیلے میں بھجوا دیا، اور 3 سال حلیمہ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ بنو سعد کا قبیلہ فصاحت میں مشہور تھا۔ اس قبیلوں میں بلند پائے شاعروں اور شعلہ بیان مقرروں کی بہتات تھی۔ عرب کہا کرتے تھے کہ بنو سعد کی کھیتوں میں سبز کی جگہ فصاحت اگتی ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادے اور میٹھے بولوں کو سن کر سب حیران تھے کہ اس کمسنی میں یہ اعجاز گویائی ہے تو بڑے ہو کر فصاحت اور حسن تکلم کو ان لبوں پر ناز ہوگا۔
بنو سعد کا قبیلہ اپنی شاعری اور اپنی زبان کے لیے مشہور تھا۔ لوگ جب کم سن آقا علیہ السلام کی باتیں سنتے تو یہ سوچتے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اگر وہ اتنا اچھا بولتے ہیں تو بڑے ہو کر یہ تو سب کے دلوں پہ راج کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی حلیمہ کی بکریوں کا دودھ پیتے تو اپنی رضائی بہن کے لیے اسکد حصہ چھوڑ دیتے، دوسرے تھن کو منہ نہ لگاتے۔ چھٹپن میں اس عدل و انصاف اور ہوش و آگاہی کو دیکھ کر حلیمہ کے گھر والے کہتے کہ عبداللہ کا در یتیم بڑا ہو کر دنیا کو انصاف اور بھلائی سے معمور کر دے گا، اور اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس نیک بیوی کے خواب ایک ایک کر کے پورے ہوں گے۔ قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف پہ، اپنی رضائی بہن کے لیے برابر ان کا حق ادا کرتے، صرف ایک ہی تھن سے دودھ پیتے، دوسرا تھن اپنی رضائی بہن کے لیے چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ۔ کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے بہراندوز ہوتا رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان کی ساری پریشانیاں اور غم دور کر دیے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن ہاشمی کا یہ غنچہ نورس یہیں پھول بنے، یہ سعادت اب ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ ہو نہ سکتا تھا۔ قدرت اس سعادت کو عالم افروز اور جہانگیر بنانے والی تھی۔ یہ تجلیاں کسی ایک کا شانے کے لیے نہیں، تمام دنیا اور آفاق کے لیے تھی۔ اس روشنی سے مشرق و مغرب جگمگانے والے تھے، اور سحاب رحمت سبزداروں سے لے کر چٹیل میدانوں تک برسنے والا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے حلیمہ کے قبیلے کی قسمت کو روشن کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ سدا ہی یہاں رہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں اپنی رحمت کا سایہ کرنا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمنہ کے پاس واپس لائی اور ماں کی امانت ان کو سونپ دی۔ غم اور خوشی کی جھلکیاں، آمنہ کے نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی اور حلیمہ کو جدائی کا غم تھا۔ ایک کے لبوں پر مسکراہٹ اور دوسروں کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ خوشی بھی مسعود تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا کہ ان دونوں باتوں کا تعلق اس ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود سے تھا۔ 5 سال کی عمر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو انہیں واپس بی بی آمنہ کے پاس مکہ بھیجا گیا۔ کیا منظر تھا ہوگا وہ، بی بی آمنہ کی خوشی اور حلیمہ کا غم دونوں ہی مبارک۔ تو پیارے بچوں، بی بی حلیمہ ارمانوں اور تمناؤں کے ہجوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئی۔ گھر آئی تو در و بام کو بے رونق اور اجڑا سا پایا، جیسے اس گھر سے باہر رخصت ہو گئی۔ جو آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہ کر 5 سال کی عمر میں واپس مکہ تشریف لا چکے تھے۔ آگے کے ایپیسوڈز میں ہم سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔